हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमारा नॉवेल चल रहा है दीवाना हुआ ये दिल मेरा, और आज हम उसका पेज नंबर पढ़ेंगे 122। सोफिया जो कब से रामेश का इंतजार कर रही थी, मगर वो था के आने का नाम ही नहीं ले रहा था कि अचानक घर की घंटी बजी तो वो तेजी से दरवाजा खोलने बढ़ी। उसने दरवाजा खोला तो सामने रामेश नहीं, कोई और शख्स खड़ा था। उसने अपने कान से मोबाइल लगाया हुआ था। जो उसने सूफिया को पकड़ाया, सूफिया ने फोन कान से लगाया तो दूसरे जानिब से रामेश की आवाज गूंजी। मुझे एक जरूरी काम करना है, तुम जैक्सन के साथ आ जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। नहीं ठीक है, मैं जैक्सन के साथ ही आ जाऊंगी, सूफिया ने धीमी आवाज में कहा। सही, जैक्सन को फोन दो, रामेश ने कहा तो सोफिया ने फोन जैक्सन को दे दिया। रामेश ने जैक्सन से कुछ कहा और फोन बंद कर दिया। जैक्सन के साथ वो गाड़ी में बैठी और वो लोग ब्लैक रोज मैंशन रवाना हो गए। मेहरमा जो कब से कमरे में बैठी जुकाम और सॉरी जमखाम का इंतजार कर रही थी ताकि वो उससे बात कर सके और खाने को कुछ मांग सके, लेकिन वो थाके आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उठकर दरवाजा नॉक करने ही वाली थी कि जमखाम दरवाजा खोलकर अंदर आया और उसे साथ चलने का कहा। जब वो अपनी जगह से ना हिली तो जमखाम ने उसका बाजू पकड़कर साथ घसीटने ही लगा था कि वो उसका इरादा जानकर जल्दी से उसके पीछे चलने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं तुम मुझे कत्ल तो नहीं करने लगे? अगर ऐसा सोच रहे हो ना तो देखना, मैं भूत बनकर तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगी और तुम्हें भी अपने साथ भूत बनाऊंगी। मेहरमा की जुबान में खुजली हुई तो बोल पड़ी। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी जुबान काट दूं तो मुंह बंद करके चलो, और हम कहाँ जा रहे हैं ये अभी तुम्हें पता चल जाएगा, जमखाम से कड़क आवाज में बोला तो वो चुपचाप उसके पीछे जाने लगी। वो राहदारी से गुजरकर दाएं तरफ मौजूद तीसरे कमरे में दाखिल हुए तो अंदर रामेश और उसके साथ 5-6 और लोग मौजूद थे। यहाँ बैठो, जमखाम ने उसे अपने साथ बैठने का कहा और मौलवी से निकाह शुरू करने का कहा, जबकि मेहरमा तो निकाह का सुनकर ही बिदक कर उठने लगी कि जमखाम ने उसका इरादा जानकर उसका बाजू पकड़ लिया ताकि वो ना उठ सके। मैं तुमसे बिल्कुल भी निकाह नहीं करूंगी जमखाम, और जाने दो मुझे, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मैं तुमसे कभी भी निकाह नहीं करूंगी, मेहरमा ने गुस्से से चीखते हुए कहा तो जमखाम ने उसके बाजू पर गिरफ्त मजबूत करके अपना गुस्सा जब्त किया और अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मेहरमा को दिखाया, जबकि मेहरमा तो उसके मोबाइल में अपने भाइयों की तस्वीर देखकर ही साख्त रह गई। वो साद और मुईद की तस्वीर थी जिसमें वो हाई स्कूल में मौजूद थे, अपने दोस्तों के साथ क्लास में बैठे थे। तुम्हारे पास ये तस्वीरें कहाँ से आई? मेहरमा ने पूछा, लेकिन अगले ही पल उसके जहन में घुमा कि जो वो गुस्से से कांपती हुई आवाज में बोली, तुमने अगर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, घटिया इंसान। जमखाम ने उस बात को सुनकर गुस्से से दहाड़ा। बकवास बंद करो अपनी, अगर चुपचाप अभी ना निकल किया तो तुम्हारे भाइयों को ऐसी जगह गायब करूंगा कि तुम उनकी शक्ल भी ना देख सकोगी, और अगर उनकी सलामती चाहती हो तो चुपचाप जो हो रहा है होने दो। मेहरमा उसकी बात सुनकर डर गई और जल्दी से सर हिलाया। उसे अपने भाई अपनी जान से ज्यादा अजीज थे, वो कैसे उनकी जान पर अपनी वजह से मुश्किल में डाल देती। जमकाम ने दोबारा निकाह शुरू करवाया तो मेहरमा ने करवा घूट पीकर निकाह कबूल ही कर लिया। जब निकाह मुकम्मल हो गया तो जमखाम रामेश के गले मिला, जबकि मेहरमा मुसलसल जमीन को घूर रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां सोफिया को खड़ा पाया, मगर वो अपनी जगह से उठी नहीं, वैसे ही उसे देखती रही। सोफिया उसके करीब आने ही लगी थी कि रामेश ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर ले गया। मेहरमा उन्हें कमरे से बाहर जाते हुए देख रही थी कि जमखाम की धीमी आवाज उसे अपने काम के करीब सुनाई दी। कैसा महसूस हो रहा है मिसेस जमखाम शेरजिया? वैसे तो तुम खामोश ज्यादा अच्छी लग रही है, और अभी एक और सरप्राइज बाकी है तुम्हारे लिए। मेहरमा ने उसकी बात सुनी तो कुछ सोचकर उसकी तरफ देखकर बोली, तुम्हारी बीवी बनकर मुझे जुकाम हो रहा है जमखाम, और मुझे पता है तुम्हारा सरप्राइज क्या है। अब तुम्हारा वो चच्चा रामेश मेरी दोस्त को फोर्स करके उससे निकाह करेगा, तभी वो उसे बाहर लेकर गया है ताकि उसे भी धमका सके। तुम सब एक जैसे हो, घटिया। पहले बात तो जमखाम को कुछ खास समझ नहीं आई, जबकि उसकी दूसरी बात सुनकर जमखाम कहका लगाकर उससे बोला, जो अब उसे घूर रही थी, वैसे समझदार तो काफी हो तुम, लेकिन सारा सरप्राइज तुमने खराब कर दिया, और जो तुम हमें घटिया कह रही हो, अभी तुमने घटियापन देखा नहीं है, इसलिए ये दोबारा लफ्ज बोलने से पहले 100 बार सोचना, वरना तुम्हें अपना घटियापन दिखाने में मैं देर नहीं करूंगा। इसकी बात सुनकर मेहरमा खामोशी से दोबारा से जमीन को घूरने लगी और जमखाम दूसरे आदमियों से बातें करने लग पड़ा। रामेश सूफिया को बाहर लाया और साथ वाले कमरे में ले जाकर उसका हाथ छोड़ा तो सूफिया ने फौरन उससे पूछा, मेहरमा उस कमरे में क्या कर रही है रामेश?
اس کا نکاح زمخام سے ہوا ہے، ابھی وہ اس کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے۔ فی الحال اس بات کو چھوڑو اور میری بات سنو، میں تم سے ابھی نکاح کرنا چاہتا ہوں، امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ابھی وہ جو مہرما کا نکاح کا سن کر نہیں سنبھلی تھی، اس کی اگلی بات سن کر تو وہ ساکتی رہ گئی اور کانپتی آواز میں گویا ہوئی، میں یہ کیسے کر سکتی ہوں رامیش، وہ بھی ڈیڈی کے بغیر، اتنا بڑا فیصلہ؟ یہ فیصلہ تمہارا ہے صوفیہ، نکاح ابھی یا تو پھر کبھی نہیں ہوگا، اگر تمہارا انکار ہوا تو میں دوبارہ کبھی تم سے نہیں ملوں گا۔ رامیش جو ایسی ہی بات کی توقع کر رہا تھا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے سرد آواز میں بولا، جبکہ اس کی بات سن کر صوفیہ نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا اور کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ رامیش نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی صوفیہ، صرف ہاں یا نہ میں جواب دو کہ ابھی مجھ سے نکاح کرو گی یا نہیں۔ صوفیہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں جواب دے دیا۔ رامیش کا خود سے دور جانے کا سوچنا ہی اس کے لیے سہانے روح تھا اور اسے امید تھی کہ وہ اپنے ڈیڈ کو منا لے گی۔ رامیش نے اس کا جواب سن کر پرسکون سانس خارج کیا اور اسے اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں سب کی موجودگی میں دونوں کا نکاح ہو گیا۔ مہرما اٹھو اور میرے ساتھ چلو، ورنہ مجھے تمہارا دوبارہ گھسیٹ کر لے جانے میں کوئی پرابلم نہیں۔ زمخام جو سب کے اس کمرے سے جانے کے بعد مہرما کو اٹھنے کا 2 بار کہہ چکا تھا، وہ تھی کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، مسلسل زمین کو ہی گھور رہی تھی۔ زمخام نے اب کی بار اس کا بازو پکڑ کر کہا، مگر جیسے ہی اس نے مہرما کا بازو پکڑا تو مہرما کے منہ سے درد سے کرہار نکلی۔ آہ مجھے چھوڑو، میرے بازو کو، پہلے ہی تمہاری وحشی گرفت سے میں درد میں ہو رہی ہوں اور تم نہیں دیکھ سکتے میرے پاؤں پر کل چوٹ لگی تھی، درد ہو رہا ہے، مجھ سے چلا نہیں جائے گا، جاؤ یہاں سے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، مہرما درد سے کراہتے ہوئے زمخام سے بولی۔ زمخام نے اس کی بات سن کر ایک نظر اس کے پاؤں کو دیکھا جہاں پٹی میں سے ہی خون نظر آ رہا تھا اور ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، جبکہ اس کی اس طرح اچانک اٹھانے پر مہرما کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی اور اس نے جلدی سے زمخام کی گردن میں اپنا ایک بازو حائل کر کے دوسرے ہاتھ سے اس کے شرٹ کا کالر اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ تم نہایت ہی کوئی پہنچے ہوئے کمینے انسان ہو، اتارو مجھے نیچے، میں خود چل کر جاؤں گی، لیکن ایسا تو بالکل بھی تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ مہرما جیسے ہی بولی، زمخام نے اسے ڈرانے کے لیے اس پر اپنی گرفت ہلکی کر دی، اس کے ایسے کرنے سے مہرما نے اپنی بازو کی گرفت اس کی گردن کی مضبوط کر دی۔ مہرما گلا دبا کر، مجھے مارنے کا ارادہ ہے؟ زمخام اپنے گلے پر اس کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے دیکھ کر بولا، برائی دنیا سے جلدی ختم نہیں ہوتی اور میری اتنی نازک گرفت سے تو تم کبھی بھی نہیں مٹ سکتے، چلو اب تم نے مجھے اٹھا ہی لیا ہے تو تم مجھے میرے کمرے تک بھی لے جاؤ، اس نے اپنی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے معصومیت سے کہا، جبکہ اس کی باتیں سن کر زمخام کا دل تو کیا اس کا یہیں گرا دے، مگر اس کا معصوم سا چہرہ دیکھ کر اسے اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں لے گیا۔ یہ وہ کمرہ تو نہیں ہے جس میں پہلے تھی؟ مہرو کمرے کے دیکھتے ہوئے بولی، جو کالے اور سفید رنگ سے رنگا ہوا تھا اور نہایت ہی نفاست سے ہر چیز کو اس کی جگہ پر سیٹ کیا گیا تھا۔ یہ میرا کمرہ ہے، اب سے تم یہیں رہو گی میرے ساتھ۔ وہ جو ابھی بول ہی رہا تھا کہ مہرما اس کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے چیخی، کبھی بھی نہیں، میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں رہوں گی اور دوسرے کمرے میں ہی رہوں گی میں، اور اسی کمرے میں مجھے چھوڑ کر۔ ابھی اس کی بات مکمل ہوئی نہیں تھی کہ زمخام نے اس کے باقی کے الفاظ، جبکہ اس کی حرکت پر مہرما ساکت رہ گئی اور جلدی سے ہوش میں آتے ہوئے زمخام کے کندھے پر مکے مارنے لگی۔ زمخام نے اس کو چھوڑ دیا۔ مہرما جو سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، وہ سیدھا بیڈ پر گری اور بے ساختہ ہی اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، تم گندے انسان، میرے ساتھ یہ گھٹیا حرکت دوبارہ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا چہرہ نوچ لوں گی۔ خود کو بیڈ پر محسوس کرنے کے بعد وہ اپنے ہونٹوں کو ایک ہاتھ سے رگڑتے ہوئے بولی، تم نے بہت اچھا کیا جو مجھے یاد دلایا، ابھی تمہارے ناخن میں خود کاٹتا ہوں، اور مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ تمہارے سڑے ہوئے منہ کا اتنا اچھا ذائقہ ہوگا۔ زمخام اس کی بات سن کر الماری کی طرف جاتا ہوا بولا، جبکہ اس کی بات سن کر اس کا چہرہ شرمندگی سے اور غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ تمہارا منہ ہوگا سڑا ہوا زکام کی دکان۔ وہ منہ بناتے ہوئے اس سے بولی، جبکہ خود کو زکام بلانے پر زمخام جو الماری سے کچھ نکال رہا تھا اس کی طرف مڑتے ہوئے اسے ایک گھوری سے نوازا اور جلدی سے الماری بند کر کے اس کی طرف آیا اور اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، اپنا منہ بند کر کے میری بات غور سے سنو۔ جبکہ اس کے قریب بیٹھنے پر مہرما کی اس بات پر دھیان دیے بغیر پیچھے کو کھسکنے لگی۔ زمخام نے جب اسے اپنی بات پر دھیان نہ دیتے اور پیچھے کھسکتے دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا اور بولا،
میری بات غور سے سنو، بعد میں پیچھے ہٹنا، میں فی الحال کچھ بھی نہیں کروں گا، اس لیے میری بات کی طرف دھیان دو۔ مہرما جو اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی بات سن کر رک گئی اور اس کی بات سننے لگی۔ زمخام نے ایک بریسلیٹ نکالا اور اس کی دائیں کلائی پکڑ کر اس میں پہنانے لگا اور ساتھ ہی مہرما سے بولا، یہ جو بریسلیٹ ہے تم کبھی بھی نہیں اتارو گی، یہ مصیبت کے وقت تمہارے کام آئے گا، اور کیسے کام آئے گا یہ وقت آنے پر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ مہرما نے اس کی بات سن کر اپنا سر ہلایا اور بریسلیٹ کو دیکھنے لگی، جس میں لال رنگ کے بڑے پتھر جڑے تھے اور اس کے ساتھ گولڈن رنگ کی چھوٹی موتی تھی۔ مکمل طور پر وہ بریسلیٹ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ بریسلیٹ دیکھنے میں ہی کافی مہنگا لگتا تھا، لیکن یہ بریسلیٹ تو کافی مہنگا لگ رہا ہے۔ مہرما ہلکی آواز میں منمنائی، نہیں یہ زیادہ مہنگا نہیں ہے، بس تم اسے اتارو گی نہیں، اور اب سے تم اس پورے مینشن میں گھوم سکتی ہو، تمہیں ایک کمرے میں بند نہیں رہنا ہوگا۔ اس نے مہرما کو بولتے ہوئے اس کی کلائی پر اپنے لب رکھے اور مہرما کی سمجھنے سے پہلے اس کی کلائی چھوڑ کر جلدی سے کھڑا ہو کر واش روم کی طرف سے بڑھ گیا، جبکہ مہرما جو ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہوا کیا ہے، جب سمجھ آئی تو اسے خونخوار نظروں سے دیکھا جو واش روم کی طرف جا رہا تھا۔ زمخام فرسٹ ایڈ کٹ لایا اور مہرما کے پاس ہی زمخام فرسٹ ایڈ کٹ لایا اور مہرما کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ مہرما فوراً پیچھے ہو گئی اور اسے خونخوار نظروں سے گھورنے لگی۔ اپنا پاؤں آگے کرو، پٹی کرنی ہے، جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے ضروری کام سے بھی جانا ہے۔ زمخام اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ چھپا کر بولا۔ مہرما نے اس کی بات سن کر منہ بناتے ہوئے اپنا پاؤں آگے کیا۔ زمخام نے اس کی پٹی کرنے کے بعد اس کا بازو دیکھنے کا کہا تو اس کی بات سن کر مہرما بھدک کر پیچھے ہونے لگی، جبکہ زمخام نے اسے زبردستی پکڑتے ہوئے اس کے بازو سے شرٹ اوپر کی تو وہاں پر اپنے انگلیوں کے نشان دیکھ کر اسے افسوس ہوا کہ ایسا کرنے پر اس نے مہرما کو مزاحمت کو نظر انداز کر کے وہاں پر اپنے جبکہ مہرما اسے ایسا کرتے دیکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی، جانتی تھی اسے چھوڑنے کا کہنا بیکار ہے، وہ اپنی مرضی سے ہی اس کو چھوڑے گا۔ زمخام نے اپنے لب وہاں سے ہٹا کر دوائی لگائی اور اسے آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے چلا گیا، جبکہ مہرما کو اس کی لمس ابھی تک اپنے بازو پر محسوس ہو رہا تھا۔ نکاح کے بعد رامیش صوفیہ کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر اسے ضروری کام کا کہہ کر چلا گیا۔ صوفیہ صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کرتے ہوئے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اس نے یہ قدم اٹھا تو لیا تھا، مگر اب سے ٹینشن ہو رہی تھی کہ وہ کیسے اپنے ڈیڈ کو بتائے گی، مگر یہ سوچ کر تھوڑا پرسکون ہو گئی کہ جب وہ 2 مہینے بعد آئیں گے تو وہ انہیں خود بتا دے گی۔ رامیش اپنا کام کر کے جب کمرے میں داخل ہوا تو صوفیہ کو سوچوں میں گم پایا تو وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اپنے ساتھ کسی کی موجودگی محسوس کر کے صوفیہ نے ساتھ دیکھا تو رامیش کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اسے ڈرتا دیکھ کر رامیش ہلکا سا مسکرایا، اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے قریب کر آہستہ سے اس کے ماتھے نکاح مبارک مسز، آپ کو بھی مبارک ہو۔ صوفیہ نے اس کی بات سن کر میٹھی سی مسکان سجا کر کہا۔ رامیش نے اپنی جیب سے ایک لاکٹ نکالا اور صوفیہ کا رخ مڑ کر اس کے بال ایک طرف کر کر اس نے ایک خوبصورت سا لاکٹ جس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا پھول بنا ہوا تھا اسے پہنایا اور اس کی گردن پر بوسہ دیا تو اس کے لب اپنے گردن پر محسوس کر کے صوفیہ کانپ گئی، جسے محسوس کر کے رامیش نے مسکرا کر میلان اٹلی۔ یہ ایک کلب کا منظر تھا۔ وہاں ایک کونے کے بنے میز پر بیٹھا زنیک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے اپنے دائیں پیر کو مسلسل ہلاتے سامنے اسٹیج پر موجود لڑکی پر اپنی نظر گاڑے بیٹھا تھا جو ڈانس کر رہی تھی۔ اس لڑکی کے ڈانس مکمل کر کے اسٹیج سے جانے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کلب سے باہر نکل گیا۔ کلب سے باہر آ کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا، جسے کلب کی فضا اس کے لیے گھٹن کا باعث ہو۔ وہ کلب کی پچھلی سائڈ پر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کلب سے باہر وہی ڈانس والی لڑکی آئی اور اپنے راستے چلنے لگی۔ زنیک نے اسے آتا دیکھا تو سگریٹ کا آخری کش لے کر اس نے سگریٹ زمین پر پھینک کر اپنے پاؤں سے مسل دی اور آہستہ آہستہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ لڑکی آرام سے اپنے راستے جا رہی تھی، جیسے اس کے پیچھے آنے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو یا پھر اسے زنیک کی روزانہ اپنے پیچھے آنے کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی، اسے داخل ہوتا دیکھ کر زنیک واپس چلا گیا۔ روم، اٹلی۔
رامیش نے صوفیہ کو جیکسن کے ساتھ اس کے گھر بھجوا دیا تھا۔ وہ اسے بھیجنا تو نہیں چاہتا تھا مگر اس کی ضد کی وجہ سے اسے اب بھیج دیا۔ اب وہ اور زمغام ایک ڈیل کے سلسلے میں جانے والے تھے۔ وہ گاڑی کے قریب کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا جب اسے زمغام آتا دکھائی دیا۔ اسے آتا دیکھ کر رامیش گاڑی میں بیٹھا اور زمغام کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ زیک کی کوئی خبر ملی؟ آج کل بڑا خاموش ہے، جو مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہا، اور گودام کی سیکیورٹی آج کل الرٹ ہی رکھو، میں نہیں چاہتا ہم ذرا بھی لاپرواہ ہوں اور وہ ہم پر حملہ کر دے۔ زمغام اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رامیش سے بولا، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ ہم کوئی غلطی کریں اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ویسے میں نے سیکیورٹی ڈبل کروا دی ہے۔ رامیش ڈرائیو کرتا ہوا اس سے بولا، زنیک کی کچھ خبر کی کہاں ہے آج کل اور واپس کیوں نہیں آ رہا وہ؟ زمغام نے زنیک کا پوچھا، کل ہمارے ایک آدمی کا فون آیا تھا، اس نے بتایا کہ وہ ہر روز ایک کلب میں جاتا ہے اور 2 گھنٹے بیٹھ کر واپس آ جاتا ہے۔ رامیش زمغام سے بولا، مجھے لگتا ہے کسی لڑکی کی وجہ سے وہ کلب جاتا ہے، ورنہ وہ کلب جانے کا اتنا شوقین تو نہیں۔ اگر وہ کسی لڑکی کی وجہ سے جا رہا ہے تو اس کا پتہ کرواؤ۔ رامیش نے اس کی بات سن کر مسکرا کر اسے دیکھا اور بولا، بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے تم نے، وہ ایک لڑکی کی وجہ سے ہی جاتا ہے، وہ وہاں ڈانس کرتی ہے، وہ شاید اس لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ وہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دو، فی الحال اسے وہاں ہی رہنے دو، اس کی یہاں ابھی ویسے بھی ضرورت نہیں۔ زمغام نے بات مکمل کر کے سیٹ سے ٹیک لگا، اپنی آنکھیں موند لی اور اپنے ہاتھ سے ہلکا ہلکا مسلنے لگا جسے سر میں درد ہو۔ رامیش نے گاڑی ایک پرانی بلڈنگ سے کچھ فاصلے پر روکی۔ وہ دونوں باہر نکلے اور بلڈنگ کی طرف چل پڑے۔ اس کے اندر داخل ہوئے اور ایک کمرے میں جا کر پرانی سی الماری کے سائڈ پر موجود ایک بٹن دبایا تو ایک مشین سامنے آئی جس میں زمغام نے اپنے گینگ کا مخصوص کوڈ لکھا تھا۔ الماری کی ایک سائڈ پر ہٹ گئی اور لفٹ سامنے آئی۔ وہ دونوں اس میں داخل ہوئے۔ جب لفٹ رکی تو دونوں باہر نکلے۔